हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नॉवल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। 9:30 हो चुके थे। वो शीशे के सामने खड़ी अपने होंठों को पहली बार डार्क रेड लिपस्टिक से सजा रही थी। तभी मरीना कमरे में दाखिल हुई। उन्हें फुल ब्लैक कपड़े में मलबूस अलीजा पे एक नजर डाली। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लंबे आबशारों को एक कैचअप में जकड़े रेड लिपस्टिक से सजे हुए होंठ, मस्कारे से बोझे हुए पलकें और स्याह रंग वो हवासों पर जा रही थी। उसकी खूबसूरती पर दाग लगाती उसकी वीरान और वैसे ज़दा आंखों ने उनका दिल बेचैन किया। अलीज़े, बता दो क्या करने जा रही हो? मेरा दिल हुल्ला रहा है, वो बेबसी से बोली। आज ही पहली बार वो जिद्दी हुई थी कि आने से पहले कुछ न पूछे। उनके मिलने का भी सिर्फ मरीना जानती थी। भाभी आकर बताती, ये बताएंगे कैसी लग रही। उसने उन्हें चौंकाया कि जो बाल भी खुद न बनाती थी उनकी उसकी आज की तैयारी का क्या मकसद था। बहुत प्यारी, वो प्यार से बोली तो वह होले से रूह बदल गए। तभी उसके मोबाइल की रिंग ट्यून हुई, जिसके साथ ही उसका दिल सुकड़ कर उभरा। उसने एक नज़र मोबाइल को देखते हुए कॉल ड्रॉप की और शाह सियाल और दुपट्टा उड़ा। उसके बढ़ते हुए कदम मरीना की आवाज़ ने रोके। मैं नहीं जानती कि तुम क्या करने जा रही हो, लेकिन ये कहूंगी कि डर की वजह से दरवाजे पाई मोहब्बत को मत ठुकराना। दिल को तोड़ना आसान है, लेकिन उसके बाद की अजियत झीलना मुश्किल, और किसी के इश्क को ठुकराना गुनाह। उनके अल्फाज ने उसके डरते दिल को साकत किया, लेकिन फिर रिंग की आवाज़ ने हवासों को बरकरार किया। वो सर जटाते भी खुदा हाफिज कहते हुए बाहर निकले। वो मन बन के कदम उठाती बाहर खड़ी काली शीशों वाली गाड़ी की तरफ गई, जिसकी वजह वो जानती थी। जिसके पास आते ही हान बाहर निकला और सलाम करता, उसके लिए दरवाजा खोलता, उसे बैठने का कहते एहतराम से दरवाजा बंद करता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उनकी गाड़ी के ताकों में हस्बे मामूल गार्ड्स की गाड़ी थी। वो ज्यादा हैरान ना हुई, क्योंकि वो जानती थी कि वो जिस शख्स के पास जा रही है या जिस शख्स की गाड़ी में वो बैठी थी, वो इतना प्रोटोकॉल डिजर्व करता था। वो मुसलसल बेचैनी से हाथ मल रही थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसने भरोसा करके ठीक किया या नहीं। लेकिन काले शीशों से मशीन गाड़ी और खामोशी ने उसे वैसे जदा कर दिया था। भाभी मैम, रिलैक्स रहे। आप सर के लिए बहुत कीमती है। वो आपको जख्म नहीं पहुंचा सकते और आप मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है। आप सर की मोहब्बत है, भाभी मैम है आप। उसकी बातों ने उसे मसमरेज किया और दिल का दर्द हद से सवा हुआ। परेशान ना हो आप, उसने उसे तफसीलन तसल्ली दी। वो शर्मिंदा सी होगी। नहीं, मैं तो ठीक, वो हज्जल होती हुई बोली। कुछ लम्हों के सब्र अजमा इंतजार के बाद उनकी मंजिल आगे। मुतलबा जगह को दूर से देखते ही उसका सांस मदम होने लगा। गाड़ी रुकी। हानिस की तरफ का दरवाजा खोलते उसे बाहर आने का कहा। उसका दिल इंतहाई गहराइयों में कहीं डूब कर उभरा। मामा डार्लिंग, ये आपका लाडला किधर है? वो बड़े दिल बड़ाना अंदाज में कहता हुआ उनके गले में बाहें डालता हुआ बोला। हैरियत सानिल्ला, बड़ा प्यार आ रहा है मदर इन लॉ पर। और तो और साले साहब का भी पूछ रहे। मामा ने मुस्कुराहट दबाते हुए शरीर अंदाज में से छेड़ा तो वो डीठ पना मुस्कुराते हुए जैनी को निशाना बनाने लगा, जिससे उसका निकाह को ज्यादा अरसा ना हुआ था। एक्चुअली मेरा अपनी बीबी से रोमांस का मूड बन रहा है ना, इसलिए बीबी को बताने में साले की यह मौजूदगी कन्फर्म करा ताकि वो रोमांस में भंग न डाले। उसने बेबाकी से उसे गहरी नजर की जद में रखते हुए कहा। तो उसकी ऐसी बेबाकी पर काफी हु हा मची। मामा भी चढ़ गई। बदतमीज, जबकि वो सूरत कंदारी हो गई थी। निकाह के बाद सबके कहने पर उसने उसे डरना और झिझकना काम किया था, लेकिन जब वो ऐसी बेबाकियों पर उतरता तो उसे कोई कोना ना मिलता जहाँ पर वो खुद को छुपा सके। यार, तुम शुरू से बदतमीज थे या ये हालस डिप्लोमा निकाह के बाद लिया? बहुत ने उसे तंजिया मार लगाई, लेकिन वो ही असली डीडपन। आप तो जलते मेरे टैलेंट से कि आपको आज तक इस डिप्लोमे का इल्म ना हो सका, जबकि शादी को इतना अरसा हो गया। जबकि हम तो उसने सबकी शक्लें देखा पा मुश्किल मुस्कुराहट रोकते हुए बात रोकी। बीबी, जरा सामने तो आ। उसने आपके ड्रेड उसे निशाना बनाया। खबरदार कोई बदतमीजी की तो, और ऐसे नामों से मुझे ना पुकारा करे। मैं लाला को बताऊंगी। वो लाल बम्बोका होती उसे की बेबाकी पर टो गई। वो उसकी ऐसी बातों से जिद हो जाती थी, दिल दर्द दर्द कर पागल हो जाता। लेकिन वो जब मूड में होता तो उसके छक्के छुड़वा देता। वल्लाह, ये अदाएं, ये धमकियां। उसके लोफराना अंदाज को मामा की चपत ने ब्रेक लगाई। मामा, आप ये फजूल बातें छोड़ें। ये बताएं कि भाभी को देखने कब जाना? मीना ने इश्तियाक से पूछा। जब आपके लाला के हैं, क्योंकि अभी उसने मना कर दिया है। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय लाला, जल्दी बताएं, हम भाभी को देखें। जल्दी शादी हो, हम हल्ला गुल्ला करें, शॉपिंग, भाभी से गपशप। वो सब आने वाले खुशनुमा वक्त के लिए मंसूबे करने लगे थे, जबकि दूर खड़ी तख्ती मुसलसल उनके मंसूबे पर मुस्कुरा रहे थे। भाभी, अलीजा चली की दोस्त की तरफ। वो लॉन्च में बैठी हुई सोच में गुम थे जब साले की आवाज पर चौंकी। हाँ हाँ, चली गई, उन्होंने जवाब दिया। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? उसने करीब बातें हुए पूछा। नहीं तो, अलीजा कोई चिड़ी थी कि शुक्र है आज बाहर निकली, जरा फ्रेश हो। उन्हें दरनास्ता झूठ बोला, क्योंकि दर हकीकत उसके लिए परेशान थी, क्योंकि उन्हें माँ जैसे लफ्ज और ममता जैसे जज्बे से मुतारफ उनकी अपनी बेटी से पहले अलीजा ने किया था।
اس لیے وہ انہیں اولاد کی طرح عزیز تھی، اور آج وہ پریشان تھی کہ وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی ان کا دل دہائی دے رہا تھا کہ وہ اپنے خوف اور جذباتی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گی، وہ فیصلہ جو کسی کی امیدوں کو ملا میٹ کر دے گا، وہ فیصلہ جو کسی کے جذبات کا گلا گھونٹ سکتا۔ وہ مسلسل دعا کر تھی کہ آج کچھ غلط نہ ہو، کچھ بھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شاید ان کی دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک اور بہت بڑا بے نیاز ہے۔ وہ جانتا ہے کب کس کو کیا نوازنا ہے۔ گڑیا سو گئی؟ انہیں سالے سے اس کی بیٹی کا پوچھا۔ ہاں شکر ہے سو گئی، تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے جب سولانا ہو۔ انہوں نے ان کی بے سادگی بار وہ ہزار ٹینشن کے باوجود مسکراتی۔ خان کی میت میں اس شاندار فارم ہاؤس کی مضبوط روش پر سر جھکائے چلتی ہوئی اندرونی حصے کی طرف بڑھی، مضبوط اور خوبصورت دروازے کو عبور کرتے ہوئے وہ اسے ایک آراستہ حال میں چھوڑ گیا۔ اس حال کی زیب و آرائش اس کی پیچھے قیمتی کی نمائندگی کا آئی تھی۔ اس کے منظر سے غائب ہوتے ہی وہ گھبرا گئی اور اسے پکانے کو گردن کو بیٹھ تو نگاہ ہاتھ سے ملحقہ سیڑھیوں پر پڑی۔ اس کی نگاہ سینوں سے پھسلتے ہوئی اوپر کی طرف اٹھی اور پھر ٹھہر گئی۔ وہ حسب توقع سیاہ رنگ کا شلوار سوٹ پہنے، ڈارک سکن شال کو کاندھوں پر کے اوپری سیڑھیوں پر استادہ تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر اس نے نگاہ پھیری۔ تو جو نگاہ پھیرے مجھ سے میرا قصہ ختم شد۔ گمبھیر لہجے میں اس کی لاپرواہی پر چوٹ کرتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ویلکم ٹو ہوم روپینسل۔ اس کے قریب آتا ہوا اسے نگاہوں کی زد میں رکھے اس نے دھیمے سے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ حلق تار کرتے ہوئے سڑی لاگی، اسے اشارہ کرتا ہوا ہاتھ سے ملحقہ سیٹنگ ایریا کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آئیے، اسے آگے کو چلنے کو کہہ کر وہ ہولے سے اس کی پیروی کرنے لگا۔ پلیز، وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتا ہوا اسے بیٹھنے کو کہنے لگا۔ آپ بیٹھیں پلیز پہلے، اسے اتنی ہلکی آواز میں کہا کہ وہ بامشکل سن پایا، لیکن اس کے دوبارہ کہنے پر بیٹھ گیا، اور تب اس نے اپنی حیرانگی کو بامشکل کنٹرول کیا جب وہ بھی ایک ہی فاصلہ رکھتی اسی صوفے پر بیٹھ کے۔ اس کا دل نہ جانے کیوں یکدم کسی انہونے کے خیال سے مدم پڑا۔ اس نے اس کے ملائمت سے بھرپور چہرے پر نگاہ ڈالی۔ لیکن کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنے محسوس انداز میں پوچھا۔ میں ٹھیک، اس نے نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا، اور پھر ایک وقفے بعد ہلکا سا منمنائی۔ آپ کیسے؟ وہ بھرپور انداز میں برموں کو جنبش دیتا ہوا مسکرایا۔ آپ بتائیں کیسا لگ رہا؟ اس کی بات سن کر ایک پل کو اس کا منہ کھلا رہ گیا، اور پھر بات سمجھ آنے پر اس نے ہفکی سے اس کو دیکھا۔ آپ کی طبیعت پوچھی، اسے نروٹھے انداز میں کہا۔ آئیں چیک کر لیں۔ اس نے اپنا بازو اس کی سمت بڑھایا۔ وہ بکھلا گئی اور گھبراتے اسے دیکھا تو وہ پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھا، مذاق کی کوئی رمق بھی اس کے چہرے پر نہ تھی۔ وہ ہونٹ بازو اس کی طرف کیے ہوئے تھا۔ ٹھیک لگ رہے ہیں آپ، اس نے نظر سامنے دیوار پر ٹکاتے ہوئے جواب دیا تو وہ مسکراہٹ کھولتے ہوئے رہ گیا۔ اس کا مطلب میرا چہرہ پڑھ لیتی آپ؟ اس نے گویا اسے عزت کرنے کا ارادہ کیا تھا، یا پھر اسے سامنے دیکھ کر ضبط نہ رکھ پا رہا تھا۔ آپ مہمانوں کی میزبانی سوالوں سے کرتے، اسے موضوع سے ہٹانا چاہا، لیکن مہمانوں کے نہیں کرتے، لیکن جو میزبان ہو دل کے، حاکم ہو دل کے، ان کے سامنے التجائیں دی جاتی، سوال چھوڑے جاتے، پرتپش لہجے میں دیے گئے جواب نے درکنوں کو منتزل کیا۔ وہ باپ چھوڑتا ہوا چہرہ جھکا گئی۔ کیا لیں گی آپ؟ کیا پسند ہے آپ کو؟ اسے آپ کے نارملی سوال کیا تو وہ چونک گئی اور خود کو نارمل کرنے لگی کہ جو کچھ آج وہ کرنی آئی تھی، جو کچھ وہ آج مانگنی آئی تھی، اس کے لیے اس کے سامنے نارملی ٹہنا تھا۔ جوس، اسے مختصر کہتے ہوئے اس نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے آرڈر دیا۔ آپ کو کیا پسند؟ اس نے اٹکتے ہوئے بامشکل پوچھا۔ مجھے یہ ان آنکھوں کا سبز رنگ، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے پوچھا کہ کیا پسند ہے تمہیں؟ میں دیر تلک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کے جواب پر اس کی بامشکل کنٹرول کی دھڑکنیں اور سانسیں منتشر ہوئی۔ لہو چھلکتا ہوا چہرہ دھواں چھوڑنے لگا۔ اس کے چہرے کے رنگ اس کے ضبط کا امتحان لے رہے تھے۔ ہر چیز کو یا اس پل کے خوبصورت جذبات محسوس کرنے کو سانس روکے بیٹھے تھے۔ فضا ایک خوشگوار سا تاثر دے رہی تھی۔ تابی دستک کی آواز نے ماحول میں انتشار پیدا کیا اور وہ اس کی طرف نظریں ہٹاتا ہوا بولا، کامن۔ اس کی اجازت دیتے ہی ہان اندر آیا، انہیں سرونگ کرنے لگا کہ آج اس کی موجودگی کی وجہ سے سب سرونٹس کا اس طرف داخلہ ممنوع تھا۔ سرونگ کے بعد وہ فوراً باہر نکلا۔ یہ آپ کے کیا لگتے؟ جوس کے سپ لیتے ہوئے اس نے سوال کیا تو اس نے خوشگوار حیرت نے گھیرا۔ یہ میرا دوست، بھائی، سب کچھ ہے۔ اس نے پہلی بار اسے ہلکا سا جذباتی ہوتے دیکھا، ورنہ وہ جذبات کا اظہار بھی بہت ہی محسوس انداز میں کرتا۔ آپ کو بہت پیار ہے ان سے؟ اب اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ یہ میرے پاس تب آیا تھا جب میں سب سے کٹا ہوا تھا اور جب اسے سب کی ضرورت تھی، اور یہ اب میری فیملی کا حصہ ہے۔ اس نے عادت کے برخلاف تفصیلی جواب دیا۔ یہ کب آیا آپ کے پاس؟ اس کے چھوٹے چھوٹے سوال بڑھنے لگے۔
آج پھر سے اس محسوس کمرے سے کسی کی دل سوز چیخوں کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ آج پھر سے اس کمرے میں موجود نازک سے وجود پر کوئی انتہائی بریت کے ساتھ ہی سگریٹ داغ رہا تھا۔ تو میری تسکین کا باعث ہو، جب تک وہ پاس نہیں آئے گی، وہ تیرا ذلیل باپ بہت ہی اچل رہا ہے نا آج کل، بہت سیکیورٹی دے رہا ہے نا وہ، لیکن میں اسے حاصل کر کر رہوں گا، اور تب تک تجھ سے تسکین حاصل کروں گا۔ وہ شیطانیت اور بریت کی حدوں کو چھوڑتا ہوا اس کے بازو اور گردن داغ داغ کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے ایک ایک لفظ سے غافل تھے، اس کی سمجھ سے نابلد تھے۔ اس کی چیخوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا، درد اور جلن سے اس کی چیخیں بلند سے بلند تر ہو رہی تھی، اور پھر وہ یہ سب برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوشی کی وادیوں میں کھو گئے۔ ہوش میں آؤ کمینی، ہوش میں رہ کر یہ درد برداشت کر، مجھے سکون تب ہی ملے گا۔ اسے ہوش سے بیگانہ دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا اور زیادہ شدت سے اس پر اپنا دیوانہ پن انڈیلنے لگا۔ اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ جسم سے خون دسنے لگا تھا، جبکہ اسی طرح بے نیاز بنا تھا۔ خان میری زندگی کا لازمی جز ہے، اور آج سے پہلے یہ سب میں نے کسی کو نہیں بتا سکا۔ خان کے بارے میں بتاتے وہ آڑ میں بولا تو اسے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بقیہ سوال خود میں دفن نکالی ہے۔ خاموشی کا ایک تکلیف دہ لمحہ ان کے مابین رقص کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھا تھا، جو سراسر جھر جھکائے اسی سوچ میں گم تھی کہ بات کی شروعات کیسے کرے۔ خاموشی کے اس تکلیف دہ لمحے سے بچنے کو اس نے سگریٹ سلگایا، گویا اس تکلیف سے چھٹکارا پانا چاہا ہو۔ سگریٹ کی اسمیل سے بچوں کی اور ایک نظر اس کو دیکھا جس کا چہرہ سرد و سپاٹ تاسا سے سجا تھا۔ آپ کتنا پیار کرتے ہیں مجھے، دل کو مضبوط کرتے اس نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا۔ کیا ثبوت لینے آئی ہیں آپ؟ اس کے محسوس لہجے میں کیے گئے سوال پر وہ دم باخود رہ گئی، تو گویا وہ جانتا تھا کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کی کس حد تک ثبوت دے سکتے؟ اسے اس کو جانچنا چاہا۔ جس حد تک آپ چاہتی ہیں، اس کے جوابات۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ملک، یہ شہر چھوڑ دیں۔ ماحول ایک دم ساکت ہوا۔ ماحول میں ایک وحشت ناک سی خاموشی چھا گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھی، وہ سانس روکے اس کے رد عمل کی منتظر تھی، لیکن ایک دم خاموش رد عمل نے اس کی سانسیں روکی ہوئی تھی، اور پھر اچانک ماحول میں کسی شے کے جلنے کی سمیل پھیلنے لگی۔ وہ کسی خواب سے چونکی اور بامشکل نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ یہ کیا کر رہے دھیان کدھر؟ وہ بے ساتھ جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئے، جبکہ وہ سگریٹ سے جلتے ہوئے ہاتھ سے بے پرواہ اس پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے یقینی اور وحشت تھی کہ اسے لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ تڑپتے دل کے ساتھ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ جی جان سے چونکا اور اس کی طرف دیکھا، جو ایک ہاتھ میں بامشکل اس کے مضبوط ہاتھ کو پکڑے دوسرے ہاتھ اپنے بالوں کی طرف بڑھایا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ جو مگن انداز میں کھڑی چائے بنا رہی تھی اپنے قریب سے آواز سنتے ہوئے اچھل پڑی اور فوراً سے پہلے مڑی اور پیچھے کھڑے وجود سے ٹکرا گئی۔ اس کا بدن تھنتھنا اٹھا۔ آپ کیا کر رہی ہیں ادھر؟ وہ فوراً سے پہلے پیچھے ہوئی تو سلپ سے ٹکرا گئے۔ میں چائے کے ساتھ چائے پینے آیا ہوں، اسے عادت سے مجبور بھڑکتا ہوا جواب دیا، جس نے اس کے چہرے کو سرخ کر دیا۔ آپ جائیں یہاں سے، میں چائے دیتی۔ وہ بکھلا چکی تھی، سب کی موجودگی میں وہ اسے جواب دے لیتی تھی، ڈانٹ لیتی تھی، لیکن ابھی ایسی سچویشن، پہلے مل کر اس چائے میں چائے تو ملا لیں۔ اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ وہ سراسا سا ہو گئی تھی اور گھبراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ دیکھا۔ جائیں نا، کوئی آ جائے گا۔ کچن ہے، آپ کا بیڈ روم نہیں۔ آپ کی وہ ہلکا سا زچ ہو گئی تھی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگے۔ چلو پھر بیڈ روم۔ آپ کی اس نے بے باکی کی انتہا کی تو اسے لگا کہ اس کا چہرہ خون چھلکنے لگا۔ اس کے چہرے پر اتنے رنگ بکھرے تھے کہ وہ خود پر ضبط نہ کر سکا۔ اس کی پیشانی پر جھکتا اس کے لبوں سے چھو گیا، اس کا رواں رواں کانپ اٹھا، وہ لرزنے لگی۔ آپ؟ وہ سراسمگی کی حدوں کو پہنچی۔ چائے میں چائے ملائی ہے، دیکھو کتنے مزے کی بنی ہے، اسے شریر انداز میں کہا تو وہ لجا گئے۔ زینی، زینی، مہروں کی بلند آواز پر وہ گڑبڑائی اور فوراً سے اسے پر دھکیلنا چاہا۔ اس کے ہاتھ اس کے کاندھوں پر دھکیلنے کو جمے تھے جب وہ کچن میں آ گئے۔ اللہ معاف کرنا، میری گناہ گار آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ معاف کرنا، لوگوں کو تو لحاظ نہیں ہے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رتی دہائیاں دینے لگی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اسے فوراً اسے پیچھے پڑے دھکیلا اور گھورنے لگے۔ کیا یار، اچھی بلی چاہ والی چاہ بن رہی تھی تم رنگ میں بنگ۔ وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ ہی انہیں چڑھاتا ہوا باہر نکلا تو ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اچانک اس کا روح اپنی طرف دیکھ کر زینی گھبرائی۔ یہ تم کیا کر رہی تھی؟ اسے آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ میں وہ چاہ، میرا مطلب ہے چائے، وہ جلدی سے کہتی ہوئی چولہا بند کرتی ہوئی اس کے سائڈ سے نکلتی باہر بھاگی۔ وہ ہاتھ بڑھاتی ہوئی اپنے بالوں میں لپٹا ہوا سرخ اسکارف نما رومال نکالتی اس کے ہاتھ پر لپیٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں نکل رہے تھے۔ آپ پاگل تو نہیں ہوگے؟ وہ چیخی۔ آپ مذاق کر رہی تھی نا؟ بولے علیزے، آپ مذاق کر رہی تھی نا؟
وہ ویسے سے پاگل ہوتا ہوا اس کے کانے تھامتا ہوا جھنجھوڑ گیا، جبکہ اب اس کے لمس اور اس کے لفظوں سے آدمو ہو گئی تھی، لیکن برداشت اور بے حسی لازم تھی۔ میرا آپ سے مذاق کا کیا رشتہ، میں نے جو کہا سب سچ تھا، اسے نظر جھکاتے ہوئے کہا، تو وہ بے یقینی سے اس کے سرخ ہونٹوں سے نکلتے ہوئے ان ظالم لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ اتنی ظالم کیوں ہیں؟ یہ کانٹوں سے لیس ہو کر میری ہستی کا شکار کرنے آئی ہیں۔ اسے اس کی سلگتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک اونٹے سے اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں پر رگڑا، اس کی لپسٹک ہلکی سی پھیل گئی۔ اس کے ہاتھ کا یہ سلگتا ہوئے لمس نے اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ کی حرکت اس کے عمل میں رکاوٹ بنے۔ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ آپ کے اس نے بے بسی سے پوچھا۔ آپ اب مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے، لیکن اگر کبھی بھی مجھ سے محبت کی ہے تو اس کے صدقے میں کچھ مانگ رہی ہوں نا پلیز۔ وہ سسک اٹھی تو وہ تڑپ گیا۔ اگلا لمحہ علیزہ کی پوری ہستی ہلا گیا تھا جب اس نے اس شاندار مرد کو اپنے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اتنی بڑی آزمائش مت لیں مجھ سے، آپ مجھ سے پیار نہیں کرنا چاہتی نہ کریں، لیکن مجھے اپنی خوشبو سے محروم مت کریں، مجھے ان راہوں سے محروم مت کریں جن راہوں سے آپ گزرتی ہیں۔ میں ان ہواؤں میں رہنا چاہتا ہوں جن میں آپ سانس لیتی ہیں۔ پلیز آپ کو یہ شہر، یہ ملک چھوڑنا ہے۔ اسے نظریں جھکاتے ہوئے، اسے گھر گھراتے ہوئے شخص سے نظریں پھیرتے ہوئے کہا، مت بنے اتنی ظالم۔ اسے سسکتے ہوئے اس کے گود میں سر رکھا۔ وہ لرز اٹھے۔ ایسی اذیت مت ہے مجھے اور خود کو جس کا مداوع وقت بھی نہ کر سکے۔ میں نہیں رہ سکتا آپ سے دور، مر جاؤں گا میں۔ ایسی آزمائش مت لیں خدارا۔ اس کی گود اس کے آنسوں سے بھیگتی جا رہی تھی۔ وہ ساکت بیٹھے تھے۔ وہ ایک عارضی سا تعلق میری روح کی دھجیاں بکھیر گیا۔ اس کی گود اس کے آنسوں سے بھیگتی جا رہی تھی اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کی آغوش میں درد بلانے کی کوشش کرنے لگا۔ پاگل تھا نا، جس نے درد دیا اسی کے سائے میں سکون چاہیے تھا اسے۔ حیدر پلیز۔ اس کے گنیر بالوں پر اپنا کامتا ہوا ہاتھ رکھا۔ وہ ٹھٹکا اور پھر چہرہ اٹھایا۔ وہ دگ سے رہ گئے۔ شدت گریہ سے سرخ پڑتے ہوئے چہرہ اور آنکھیں دل کا درد بیان کر تھی، لیکن اسے یہ سب برداشت کرنا تھا، بے خودی کی حدوں کو چھونا تھا۔ پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑنے چاہے تو اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ تھامتا اس پر اپنا چہرہ ٹکایا۔ آپ ایسا مت کریں، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں یہ شہر، یہ ملک چھوڑ دوں گا۔ اس کی آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ایک ٹھہرا ہوا سکون تھا جو سب نے آنے والے 5 سالوں میں جمود کی طرح دیکھا۔ وہ ہلکا سا روح موڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا جب وہ جگجگتے ہوئے بولے، آپ کسی سے شادی؟ بات اس کے لبوں میں تھی جب وہ درستگی سے مڑا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے ہلکا سا قریب کیا۔ میں شادی کروں گا، میں کروں گا شادی، ضرور کروں گا، لیکن آپ سے کروں گا، جب بھی کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے لفظ ادا کرتے ہوئے اس کی سانسیں کھینچی۔ آپ اسے لب کھولنے چاہے تھے، لیکن اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی جمائی۔ میں آج کے بعد یہ کلر آپ کے ہونٹوں پر نہ دیکھوں، جب تک مجھ سے دور ہیں مجھ سے دور رکھیں۔ ہاں، کوئی بات منوانی ہو یا میرے پاس آنا ہو تو اسے ہتھیار بنا لینا۔ اس کی طرف جتاتے ہوئے لفظ انڈیلے اپنے انگوٹھے سے اس کی لپسٹک مسل کر رکھ دی تھی۔ سفید چہرے پر پھیلی ہوئی سرخ لپسٹک ایک پور کیپ سا منظر دکھا رہی تھی۔ اسے نظریں جمائی، اسے لب کچھ کہنے کو لرزے۔ جب وہ بولا، ابھی ایک التجا کروں گا تو مانیں گی؟ اسے سر جھکاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں چھپا ہوا خوف اسے چیر گیا تھا۔ یقین رکھیں، آپ اتنا ظالم نہیں ہوں، آپ کی زندگی نہیں چھینوں گا، لیکن آپ کی زندگی کا یہ دن چھین کر اسے زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ پلیز، یہ ایسا دن جس میں ہجرت کا کوئی خوف نہ ہو، جہاں صرف وصل ہو، زندگی سے بھرپور دن جہاں بچھڑنے کا غم نہ ہو، ایسا دن دے دیں مجھے آج پلیز۔ لفظ اس پر فکرہ زہر بنے اثر کر تھے۔ وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھائے ہوئے منتظر کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچ نہ جانے کیا سوچتی رہی اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ اب اس کی یہ امید نہیں توڑنا چاہتی تھی۔